अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, रब करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि आज उसने हमें माह रमज़ान के आखिरी अशरे को अता फरमाया। आज जो रात है उसको दो बड़ी अहमियतें हासिल हैं, बल्कि मैं कहूँ तो तीन अहमियतें हासिल हैं कि रमज़ान का पहला अशरा अशराए रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। आज की रात जहन्नम से आज़ादी के अशरे की आखिरी रात है और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अशरा ऑफ रमज़ान। रमज़ान का सबसे इम्पॉर्टेंट जो अशरा है वो आखिरी अशरा है। वो क्यों है वो मैं इंशाअल्लाह आज बयान में आपको बताऊंगा। तो पहली तो आज रात इस वजह से अहमियत की हामिल है। दूसरी कि आज रमज़ान की पहली आखिरी अशरे की पहली ताक रात भी है और बहुत मुमकिन है कि आज की रात भी शब कदर हो सकती है, तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की रात है। तीसरी 21 रमज़ानुल मुबारक शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शहादत की रात है। आपका यौम 21 रमज़ान को मनाया जाता है। तो पता ये चला कि तीन निस्बतें आज की रात में शामिल हैं। हम रब करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आज की रात की बरकतें नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है, जिसने मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। हम सबको ये फ़िक्र भी है, हम यकीनन ये दुआएं भी करते हैं कि हमें जन्नत नसीब हो, मगर कंफर्म तो किसी को नहीं है कि जन्नत मिलेगी कि नहीं। मगर रोज़ाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला दिन में 1000 बार वो दुरूद पाक पढ़ ले, इंशाअल्लाह मरेगा नहीं जब तक उसको मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम ना दिखा दिया जाए। तो ये रमज़ान का महीना एक्चुअली ये अच्छी काम करने, अच्छी बड़ी नेकियां करने की प्रैक्टिस करने का महीना है। हम इस महीने में खूब नेकियां कर लें, आदी हो जाएं दुरूद पाक पढ़ने के, ताकि माह रमज़ान के बाद भी ये आदत बरकरार रहे। 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। शॉर्ट दुरूद पाक अगर आप पढ़ें तो मेरा ख्याल है 40-45 मिनट्स में आपके 1000 बार दुरूद पाक हो जाते हैं। अच्छा, इसको मज़ीद खूबसूरत करना है तो आप कोई टाइम फिक्स कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप वॉक करते हैं, कई लोग हैं जो वॉक करते हैं तो अच्छी बात है सेहत के लिए, अगर तो आप वॉकिंग टाइम को दुरूद टाइम बना लें, तस्बीह भी साथ ले लें, 40-45 मिनट की वॉक भी हो जाएगी, आपके 1000 दुरूद भी पूरे हो जाएंगे। तो फिक्स करें और दुरूद पाक को पाबंदी से पढ़ें। आप लिटरली दुनिया में भी अपने मसाइल हल होते हुए देखेंगे, अपने प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत का ख़जाना आपके लिए जमा होगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का बयान पहले तो मैं ये डिफ़ाइन कर दूं कि इंशाअल्लाह 5 ताक रातों में इंशाअल्लाह हमारी ये तरकीब रहेगी कि रात 11:30 बजे कोशिश करें कि आ जाया करें। रात 11:30 बजे यहाँ पर बाजमात सलातुत तस्बीह अदा होगी और फिर इंशाअल्लाह 12 बजे बयान होगा और 12:45 और 1 के दरमियान हम इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। 1 बजे हम अपनी महफिल इख्तिताम कर दिया करेंगे। तो ऑन टाइम आएंगे तो ऑन टाइम हम 5 रातों में बहुत कुछ इंशाअल्लाह हासिल करेंगे और हर रात एक अलग टॉपिक होगा, वो इंशाअल्लाह मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगा। आज हम 2 बातों पर बड़ी अहम बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। यानी आज का बयान हमारा 2 टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा। पहला टॉपिक होगा कि लैलतुल कदर क्या है, लैलतुल कदर को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या
जो है वो बरकतें लूट सकते हैं। तो पहला लैलतुल कदर के हवाले से टॉपिक होगा, और सेकंड पार्ट जो बयान का होगा वो ये होगा कि सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जो इस्लामी तारीख की हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं और जिनका मकाम और मर्तबा क्या है और उनको हमें उनकी सीरत से क्या सीखना है। तो कोशिश करूंगा कि वक्त के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करें। पहले हम बात करते हैं लैलतुल कदर की। कितनी सिग्निफिकेंट रात है, कितनी मुबारक रात है, और ये कितना बड़ा हम पर इनाम है। और सुभान अल्लाह, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये रात जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी की खातिर इस उम्मत को अता की गई है। यानी नबी पाक की रिजा के लिए, प्यारे आका को राजी करने के लिए रात जो है हम गुनाहगारों को अता की गई है। उसको किसके पीछे रीज़न क्या है वो इंशाल्लाह मैं बयान करता हूँ। पहले बुखारी शरीफ की हदीस सुनिएगा, इससे अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली लैलतुल कदर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने लैलतुल कदर में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता यानी सगीरा जितने पिछले गुनाह हैं वो सारे मुआफ़ कर दिए जाएंगे। यानी एक रात और उसको टारगेट कर लें, उसमें इबादत कर लें तो पिछले सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। अच्छा, जब जब हदीस में, रिवायत में पिछले गुनाहों की माफ़ी की बात होती है ना, तो ये याद रहे ये सगीरा गुनाह की बात होती है। कबीरा गुनाह ये तौबा से माफ़ होते हैं। तो इन रातों में तौबा भी साथ साथ करते रहें। तो इंशाअल्लाह अगर एक भी रात, पांचों रातों में से जो रात भी लैलतुल कदर हुई तो लैलतुल कदर की तौबा हो जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई बाई 1000 महीनों के बराबर हो जाएगी। अब आते लैलतुल कदर एक्चुअली क्या है। देखिए, पहले एक बात समझिएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद ये रब का कलाम है, और इसमें किसी भी बात का जिक्र आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी सिर्फ जिक्र हो जाए ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, ये डिस्कशन होती है कि भाई कुरान पाक में किस सहाबी का नाम आया, तो एक ही सहाबी का नाम आया। कुरान पाक में किस औरत का नाम आया, तो एक ही औरत हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला का नाम आया। कुरान पाक में कौन से महीने का नाम आया, तो भाई रमज़ान का नाम आया। यानी उस जिक्र से उस चीज की अहमियत और इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता है कि इसका जिक्र कुरान में है। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि कयामत तक तिलावत होगा, करोड़ों अरबों खरबों लोग इसको पढ़ते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, और उसका जिक्र बार बार होता रहेगा। तो किसी बात का जिक्र आ जाए, दिस इज वेरी बिग थिंग। बट लैलतुल कदर का आप मकाम समझें कि जिक्र नहीं आया। कुरान पाक में एक पूरी सूरत लैलतुल कदर के नाम से जारी की गई है, नाजिल की गई है, सूरह कदर जिसका नाम है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह कदर, कि अल्लाह करीम ने सिर्फ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ जिक्र नहीं फरमाया, पूरी एक सूरत एहतमाम के साथ नाजिल की गई है। अब जरा उस सूरत को समझिएगा। सुना कई बार है, मगर आज मैं इसका शान नुज़ूल, इसका पसे मंजर जब बयान करूंगा तो आपको मजीद रियलाइज होगा कि ये मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान में इरशाद हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अब इसका तर्जमा सुनते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा फरमाते हैं, हमने इसे शबे कदर में उतारा। किसको उतारा? कुरान को। ठीक है, और तुमने क्या जाना, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर उस रात में होता क्या है, उस रात की रूटीन क्या है, कुरान वो भी बयान कर रहा है। सोचिए कितनी अहम रात है कि पहले ये बता दिया कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, इस रात में कुरान नाजिल किया है। अब इस रात की फीलिंग्स, इस रात में ड्यूटीज, इस रात में सरकमटेंसेस क्या होते हैं, कुरान वो भी डिफाइन कर रहा है। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरमाया इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। यानी उनके पास ड्यूटीज होती हैं, उनको ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं, और वो इस रात उतरते हैं। और फिर फरमाया सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, ये रात आधे 1 घंटे तक ये बरकत वाली नहीं है, ये फजर तक, सुबह तक ये सलामती है, सुबह चमकने तक। अब थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन, इसकी तफसीर समझते हैं ताकि अंदाजा हो। पहले तो एक बड़ी अहम बात कि कुरान का एक बड़ा खूबसूरत उसलूब है, द स्टाइल ऑफ कुरान, कि वेन एवर कुरान पाक ट्राई टू emphasize समथिंग, कुरान जब भी किसी बात को, अहमियत को बयान करना चाहता है तो बाज़ औक़ात कुरान खुद हमसे सवाल करता है। यानी एक लॉजिकली बात है कि या अल्लाह, कुरान में तू हमसे फरमा रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या, अल्लाह हमें कैसे पता।
تو نے نازل فرمائی، تو عطا فرما. تو یہ ایک اسٹائل ہے قرآن کا کہ آپ کی توجہ چاہیے. ٹرائی ٹو امیجن سم تھنگ بگ از کمنگ. کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا بھائی آپ کو پتا ہے یہ معاملہ کیا ہے، بندہ کہتا ہے آپ ہی بتا دو بھائی، پھر ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کا بھی ایک خوبصورت انداز ہے. اس کو ایک اور جگہ بھی قرآن نے اس طرح انداز اختیار فرمایا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. دل دہلانے والی، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ قیامت کا ایک نام ہے قارعہ. پھر قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پھر پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اس دن کیا ہوگا، لوگوں کے دل کیسے دہل رہے ہوں گے، پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا، نامہ اعمال لگایا جائے گا. یہ الگ ٹاپک ہے، کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے سورہ قارعہ کو. لیٹس کم اگین ٹو سورہ قدر. سمجھیے گا بات کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کہتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں بڑا کمال کا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اگر 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا اللہ 100 سال ہو جاتے، 90 سال ہو جاتے، کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا. یہ 1000 مہینے آج کے حساب سے کیلکولیشن تھوڑی سی آکورڈ سی ہے، الگ سی ہے. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. دیر از سم بگ تھنگ بیہائنڈ دیٹ. اب اس کے پیچھے علماء کرام نے شب قدر کے نزول، یعنی لیلۃ القدر کی جو یہ صورت ہے یعنی سورہ قدر، اس کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا. اچھا، اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک اور بات کلیریفائی کر دوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو بتدریج آتا رہا. جبریل امین 40 سال کی عمر میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر آئے، پھر بتدریج گیپس کے ساتھ وحی آتی گئی، صورتیں نازل ہوتی گئیں، آیتیں نازل ہوتی گئیں. تو یہ ونس ان اے نائٹ کیسے نازل ہو گیا؟ تو علماء کرام نے اس کو بہت خوبصورتی ڈیفائن کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے عرصے میں، یاد رکھیے گا 23 ایئرز لگے جب تھوڑا تھوڑا وہ قرآن لے کر آتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر وحی کی صورت میں وہ نازل ہوتا گیا. اور جیسے جیسے احکام آتے تھے میرے آقا صحابہ کو بتاتے تھے، کچھ صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ قرآن کمپائل ہوتا گیا. اینڈ فار دا پیریڈ آف 23 ایئرز جا کر یہ قرآن کمپلیٹ ہوا. مگر اللہ کی جو بارگاہ لوح محفوظ جہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ جو آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اچھا، اب آتے واٹ از دا لاجک بیہائنڈ 1000 منتھس، 1000 مہینوں سے بہتر. اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا. میں بہت ڈیٹیل میں ہے، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا، اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اور ان کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینوں تک روزے رکھے، اور 1000 مہینے رات کو اللہ کی عبادت کی، اور روزے کے عالم میں وہ جہاد بھی کرتے رہے اور خوب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے. اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، کوئی ان پر قابو ہی نہیں پا سکتا تھا، جو مقابلہ کرتا اس کو پچھاڑ دیتے. اب دشمنوں نے سوچا کیسے پکڑے ان کو، تو انہوں نے انہی کی زوجہ، ان کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیا. وہ بے وفا نکلی. تو اس نے کیا کیا، اس زمانے میں بال بہت لمبے لمبے ہوتے تھے نا. ہماری شریعت میں مرد کو کاندھے سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں اجازت تھی. تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا کہ آپ کو ہاتھ پیر باندھ دیے زنجیروں سے، کہ میں رات کو باندھ دوں گی، صبح آپ آ کے لے جائیے گا، مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. اس عورت نے بے وفائی کی، آپ کو باندھ دیا، رسیوں سے زنجیروں سے باندھا. آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں. تو آپ کی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. تو کہا مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا کی زنجیریں رسیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہاں میرے جو بال ہیں نا وہ میری کمزوری ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو اپنا راز بتا دیا. اس عورت نے، ظالمہ نے، آپ کو آپ ہی کے بالوں سے باندھ دیا. اب صبح آپ اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے، کفار آپ کو لے گئے، بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو، مطلب یہ سمجھے کہ ہاتھ پیر کاٹ کر اور بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا.
اور جب ان ظالموں نے شہید کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ آسمانی بجلی گری اور جتنے وہ ظالم کفار تھے، ان کی زوجہ تھی، وہ سب اس میں جل کر راکھ ہو گئے. ایکچولی دس از دا سمری آف دیٹ اسٹوری. اچھا، اب اس پورے واقعے میں ایک بات بڑی اہم ہے. میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا. ہمارے ذہن میں جو مائنڈ سیٹ میں بات آتی ہے نا کہ یار کیسے اللہ کے ولی تھے، کتنے عبادت گزار تھے، ہیں کیسے شہادت بھی مل گئی، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں. صحابہ کرام غمگین ہو گئے یہ واقعہ سن کر. لک ایٹ دا بیوٹی آف دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام علیہم رضوان. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پچھلی قوموں کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. 1000 مہینوں تک تو روزے رکھے انہوں نے، 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے. حضور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، ایوریج لائف ہی 60-70 سال ہے، اس میں جوانی اور بڑھاپا، بچپن اور بڑھاپا نکال دے تو بچتا ہی کچھ نہیں. تو اتنی عبادت تو ہم کر نہیں سکیں گے، یہ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب آپ غور کریں صحابہ کرام نیکیوں کے حوالے سے کیسے کانشیس تھے کہ ان کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ سوال آیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اے ہائے سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. سورہ قدر نازل ہوئی، جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ اسے حضرت شمعون کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اچھی نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں، یہ حضرت شمعون کے وہ 1000 مہینے ہیں جس میں 1000 مہینوں کے روزے ہیں، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں شہادت ہے. ہائے ہائے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر جو آپ کے دل اقدس پر غم گزرا، آپ کی رضا کے لیے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرما دی گئی. تو سوچو یہ نبی پاک کا ایکچولی گفٹ ہے ہمارے لیے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا. آقا کا احسان ہے ہم پر کہ آپ غمزدہ ہو گئے اپنی امت کے لیے. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے کہی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ کون سے 1000 مہینے حضرت شمعون کے ان 1000 مہینوں کے برابر ہے. equal to 1000 months, not خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ جانے کتنی بہتر ہے، اللہ کتنی عطا فرماتا ہے. بندے کے اخلاص پر ہے، بندے کی کیفیت پر ہے کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے، اور نہ جانے 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ وہ ثواب کما لیتا ہے. ایک اور پتہ کیا مہربانی ہوئی؟ یہ نہیں فرمایا کہ جناب زندگی میں ایک رات عطا فرمائی، ایک بار زندگی میں ایسی رات ملے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہر سال، ایوری ایئر. اور پتہ اس پر اور ہم پر مہربانی کیا کر دی گئی؟ یہ بھی اعلان ہو سکتا تھا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہے تلاش کرو، پورا سال ڈھونڈنی پڑتی، پورا سال کانشیس ہونا پڑتا. اچھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں تلاش کر لو، پورے رمضان میں کوئی رات ہے. یہ بھی نہیں فرمایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کاش ان احسانات کو ہم یاد کریں تو خدا کی قسم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرے، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے ہمارے لیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر آن عبادت ہے نا، ان کے اوپر تو ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں. ہمارے لیے انہوں نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا پلان کیا. انہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام once in his lifetime he did اعتکاف of whole month. پیارے آقا نے پورے مہینے کا بھی ایک بار اعتکاف کیا، اور وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا. آپ پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے اور اس کے بعد دوسرے عشرے کے لیے بیٹھے، پھر خیمے سے باہر آئے اور فرمایا میں نے 2 عشرے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اب تم میں سے جو چاہے اعتکاف کر لے تاکہ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے. سبحان اللہ، کتنی نیرو سرچ ہو گئی. ناٹ ان ہول ایئر، ناٹ اونلی ان دا منتھ آف رمضان، ناٹ اونلی دا لاسٹ عشرہ. ہمیں تو اسپیسیفائی کر دیا گیا 5 راتوں کے لیے کہ جناب 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں. ان 5 میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ، کتنا ہمارے لیے مہربانی کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم کمزوروں سے 5 راتیں پراپر ادا نہیں ہوتی ہیں، اگر پورا مہینہ کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں لیلۃ القدر کیسے ملتی. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، واٹ از دا ایکچوئل ریزن آف اعتکاف. یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے نا، اعتکاف کا لغوی معنی، لفظی معنی ہی دھرنا دینا ہے. ہاں، یہ ادھر ادھر دھرنے دے رہے ہوتے ہیں نا، اصل یہ دھرنا ہے. اور یہ دھرنا کیا ہے کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. بندہ اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن بیٹھ جاتا ہے
اور اس کو کنفرم یہ ہوتا ہے کہ 10 دن میں کوئی تو رات لیلۃ القدر ہوگی نا، تو وہ رات میں انشاءاللہ عبادت میں گزار لوں گا، عشاء کی نماز بھی جماعت سے، فجر بھی جماعت سے، تو انشاءاللہ یہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں گی۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو مبارک ہو، جو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے، بعد میں سنا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں اعتکاف کرے، ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اے اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، مگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ پکنک نہیں ہے، یہ آپ کا پرسنل بیڈ روم نہیں ہے، یہاں بڑے ادب سے رہنا ہے، شہنشاہ کے دربار میں آداب ہوتے ہیں، مسجد میں آنا بڑی برکت ہے، مگر یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں فضول باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اب اعتکاف میں تو آ گئے، موبائل بھی ساتھ لائیں ہیں، وہی دوست بھی 4 ساتھ بیٹھے ہیں اور فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ اور ڈینجرس ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ بیٹھیں اعتکاف میں تو پھر بیٹھیں، پھر واقعی کریم کے در پر بیٹھیں، عبادتیں ہوں۔ جب بھی دعوت اسلامی والے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اعتکاف کا پورا شیڈیول بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اعتکاف کرنے دو نا بھائی اپنی اپنی عبادت، اب کون کتنی عبادت کرتا ہے ہمیں پتہ ہے، تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں اس کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ شیڈول میں فائدہ یہ ہوتا ہے بیان، درس، نیکی کی دعوت، نماز کا پریکٹیکل، فرض علوم سیکھنے سکھانے کے ساتھ بیزی رہتا ہے آدمی، انفرادی عبادت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، صلاۃ و تسبیح بھی ہو۔ تو اس طرح اعتکاف کو آپ پلیز پلان کیا کریں، اور اسی لیے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں طاق راتوں میں اجتماعات کرتے ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی پچھلے سالوں کے مطابق اس سال بھی ہر طاق رات کو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ اور اس طاق رات میں اب کرنا کیا ہے، اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور میں اگر رمضان کی لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے، ذرا دہرا لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس پہ کچھ علماء نے بڑا پیارا اضافہ کیا، وہ بھی چاہیں تو پڑھ لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اب پہلے جو سنت دعا بتائی گئی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں۔ واٹ اے بیوٹیفل سپلیکیشن، اتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ پھر مجھے بھی معاف کر دے۔ لک ایٹ دا وے، یہ ہے نا فقیر کا بھی انداز ہوتا ہے، اللہ سخی کی خیر فرمائے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، مجھے بھی تھوڑا دے دیں۔ تو یہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان 5 راتوں میں آپ کو اس وظیفے کا ورد کرنا ہے ود دا میننگز۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عربی دعا جب بھی پڑھیں اس کے معنی دل میں ہونے چاہیے، تب آپ کی فیلنگ بنے گی، تب آپ کو لطف آئے گا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہا کریں، آج کی رات یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں چھوٹا سا نکتہ، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور دل میں کیا تمنا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے ساری غلطیاں معاف کر دے۔ بیوٹیفل، بہت اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ہم دل میں دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں، ہم تو پلان لگ کے بیٹھے ہیں، ابھی موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں اس کو، اپنے دل میں دشمنیاں، اپنے دل میں کدورتیں، اپنے دل میں بغض، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے بندوں کو معاف کریں اور پھر اللہ سے کہیں مولا میں تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر بیٹھا، تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اس معافی مانگنے کا لطف ہی اور ہے، اس کی فیلنگ ہی اور ہے۔ آپ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، آپ دوستوں سے دور بیٹھے ہیں، آپ بھائی بہنوں سے لڑے بیٹھے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ خود تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، معاف کریں، درگزر کریں، یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے، محبتیں پھیلائیں، دشمنیاں ختم کریں، اگر کوئی شرعی قباحت رہی تو مل جائیں، چھوٹی موٹی باتیں اگنور کریں، ہو جاتا ہے انسان سے غلطی، نکل گیا اس کی زبان سے، کر لی اس نے کوئی مسٹیک، یار کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک غلطی پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو پلیز اپنے اندر یہ عادت بنائیں۔ لیلۃ القدر کی نبی پاک نے، میں تو کہتا ہوں نا اتنے مہربان ہیں میرے آقا، اتنے مہربان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ نبی پاک نے کتنی مطلب کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ میری امت کو کسی طرح میں لیلۃ القدر بتا دوں کون سی ہے، 5 طاق راتیں بھی بتا دیں، پھر اس کی نشانیاں بھی بیان کی۔ وہ رات معتدل ہوگی، یاد رکھیے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی وہ نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی،
نہ گرمی زیادہ ہوگی. وہ اس دن آسمان کلیئر ہوگا, زیادہ کلاؤڈی نہیں ہوگا. اس دن تارے نہیں مارے جائیں گے شیطان کو. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, یہ ایکچولی شیطانوں کو مارے جاتے ہیں, تو وہ نہیں نظر آئیں گے. فرمایا جس رات صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے, جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے, مارننگ میں سورج بغیر کرنوں کے ہوتا ہے, آپ اپنی نیکڈ آئیز سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں, اور یہ بھی نصیب والوں کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں. لیکن کرنا ہم نے یہ ہے, میرا اب ایک لاسٹ مشورہ ہے, پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف موو آن کروں گا. لیلۃ القدر میں ہم جیسے گناہگاروں کو کیا کرنا چاہیے, اور ہمارے لیے کیا پیکج ہونا چاہیے جس سے ہم ایٹ اینی کاسٹ لیلۃ القدر کی زیادہ برکتیں حاصل کر لیں. تو اس کے لیے 5-6 کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹارگٹ کر لیں, پلان کر لیں, ٹھیک ہے. یہ 5 میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر ہے, آج بھی ہو سکتی ہے. تو 5-6 کام ہر رات کو کریں, ٹھیک ہے. جو کوئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے, اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ان 5 راتوں میں بالخصوص, ویسے تو سارا رمضان پڑھنی ہے, مگر ان 5 راتوں میں آپ نے عشاء بھی جماعت سے پڑھنی ہے, فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے, اور ایک تو کام یہ ہو گیا. سیکنڈلی تراویح تو پوری پڑھنی ہے. سیکنڈلی آپ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے, یہ پڑھ لے تو سبحان اللہ. نہیں پڑھ سکتے صلاۃ التسبیح تو گھر میں میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, تو وہ 12 نفل پڑھ لیں, 7-6 نفل پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا, اس رات کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی 1-8 پارہ پڑھ لیں, جو جتنا پڑھ سکتا ہے تلاوت قرآن ضرور کریں, ٹھیک ہے. 4تھ, اس رات کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کریں, کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کر دیں, جس کی جتنی حیثیت. 5 لفافے بنا لیں, 5 راتیں ہیں نا, آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے, 100 روپے کے 5 بنا لیں. اللہ نے زیادہ دیا ہے, 1000 کے بنا لیں, 10,000 کے بنا لیں. کسی بھی نیک کام میں ہیں, مسجد میں کسی غریب کو دے دیں. ان 5 راتوں, رات کب سے ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے فجر تک, ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں آپ نے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی, آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا. 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ پارٹ چیریٹی کریں. اور پھر اگر والدین حیات ہیں, سبحان اللہ, تو ان کے ہاتھ چومیں, ان کی دعائیں لیں. اگر والدین چلے گئے ہیں تو پاسبل ہو تو کچھ دیر کے لیے 5 راتوں قبرستان چلے جائیں اور وہاں جا کے فاتحہ کر لیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ 5 کام, یہ 6 کام, اور بھی کام آپ ذہن میں لائیں, ایڈ کر لیں, جو آپ کو بہتر لگتا ہے. الخیرات شریف پڑھ لیں, آپ کو لگتا ہے تو بھائی درود پاک زیادہ پڑھ لیں, آپ سمجھتے ہیں تو آپ استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں, کلمہ طیبہ کی بھی تسبیح پڑھیں. آپ کچھ پلان کریں, ٹارگٹ کریں. اب ہوگا کیا, سنیے گا. ان 5 راتوں میں جو میں نے کام کیے اور پلان کے ساتھ کیے, ان 5 میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوگی, وہ سارے کام 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے 100 روپے دینا, میرا 1000 روپے دینا, میرا 5000 روپے دینا, یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. جو بھی طاقت ہوئی انشاءاللہ وہ 1000 مہینے. اچھا, میں 1000 مہینے نہیں جیتا, مجھے پتا ہے, اب میری زندگی میں 1000 مہینے تو نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے ہم میں سے آج کے بعد کون جیے گا؟ اچھا جیے گا تو کس صحت کے ساتھ جیے گا؟ 83 سال کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اٹ مینز میری پوری لائف کی عبادت ایک طرف اور وہ ایک رات کا کام ایک طرف. تو کتنا ٹارگٹ کرنا چاہیے مجھے, کتنا کانشیس ہونا چاہیے. ان راتوں میں لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں سحری پارٹی تو فلاں پارٹی. ارے چھوڑ دیں یار, ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے گھومنے کے لیے. پلیز فوکس آن دیز 5 نائٹس. اس پر فوکس کر لیں کہ یار پتہ. اچھا یہ بھی سوچنا ہوگا, کیا پتا یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو, پتہ نہیں پھر تاخرات ملے گی نہیں, پھر آخری عشرہ ملے کہ نہیں. یعنی یہ تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے موقع دے دیا کہ اپنی بخشش کروا لو. ہم میں سے کئی لوگ تھے جو پچھلی رمضان میں تھے, نہیں ہے اس رمضان میں, ہمیں نہیں پتا ہم اگلے رمضان میں ہوں گے کہ نہیں. ارے مل گیا ہے موقع, چانس مل گیا تو اویل کرو نا. تو پلیز اب یہ وقت مسجد میں گزار لیں. میں مشورہ دیتا ہوں, نہ جائیں دوستوں میں, نہ جائیں ادھر ادھر. اجتماع ختم ہوتا ہے, ماشاءاللہ کئی جگہوں پر اجتماعات ہو رہے ہیں. آج رات آپ فیضان مدینہ دیکھیں, ماشاءاللہ دھوم پڑی ہوئی, ہزاروں لوگ, جگہ نہیں ہے فیضان مدینہ میں, 7-8 ہزار لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. وہاں سحری کی دعائیں ہوں گی. مدنی چینل کے ساتھ وقت گزارے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں, کونا پکڑ لیں یار, تھوڑی تلاوت کریں, تھوڑے ذکر کریں. میں نے جیسے کہا نا, کچھ نہ کچھ پارٹ میں آپ کام کر لیں. بہت تھک جائیں, سو جائیں, پھر اٹھیں, تہجد پڑھیں. 5 راتوں کو فوکس کر لیں کہ میں نے ان 5 راتوں میں. اچھا اب بدبخت اور بدقسمت کتنا ہوگا وہ شخص جو ان راتوں میں گناہ کرے. اس رات میں بھی گناہ کرنے والے گناہ کریں گے نا. موبائل فون کھولیں گے, پتہ نہیں کیا دیکھیں گے, ہیں ٹی وی کھولیں گے, پتہ نہیں کیا دیکھیں گے. دوستوں میں بیٹھیں گے تو ہماری کون سی دوستوں کی گیدرنگ غیبت سے بچ کر ہے. تو
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर वेरी क्रूशल नाइट्स. हो सकता है ये गोल्डन चांस है मेरे और आपके पास, लाइफ टाइम चांस है, नहीं पता अगले साल ये अशरा मिलेगा कि नहीं. तो इन 5 रातों को फोकस करें. अगेन अनाउंसमेंट कर देता हूं, इंशाअल्लाह इन 5 रातों को हम यहां पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे. मेरी भी हाजिरी होगी. डेली ताक रात को हम अलग टॉपिक होगा. 11:30 बजे हो सके तो टाइमली आ जाएं. सलातो तस्बीह यहां पढ़ें. तो एक सलातो तस्बीह अगर शबे कदर में हो गई तो वो 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह. 12 बजे इंशाअल्लाह बयान हुआ करेगा. हम 1 बजे इंशाअल्लाह वाइंड अप करेंगे. मुझे ये भी उम्मीद है कोई कहना चाहेगा यार 1 बजे क्यों खत्म कर रहे हैं, तो हमें एक और बयान हर रात को करना होगा. आप चाहें तो हमें सेकंड बयान में भी आप ज्वाइन कर सकेंगे, वहां भी इंशाअल्लाह होगा. आज इंशाअल्लाह यहां से फारिग होके मैंने जाना है धोराजी कॉलोनी हबीबिया मस्जिद में, इंशाअल्लाह वहां बयान होगा, वहां दुआ होगी और सहरी का इंतजाम होगा. तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि पूरी नाइट का ऐसा शेड्यूल रखें कि अल्लाह कबूल फरमा ले और अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में ये वक्त सर्फ हो जाए. तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ. आई होप कि इंशाअल्लाह सारे इस्लामी भाई जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, जो आज हमारा ये प्रोग्राम, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, अपने घर वालों को भी बता के आया करें. हमारे ये सारे बयान जो ताकरात के बयान हैं, और जुम्मा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ रमज़ान में हाजिर होता हूँ. 2:15 बजे बयान होता है, 3 बजे जुमा होता है. तो जुमे के बयान भी यहाँ भी आप सुन सकते हैं. और घर वालों को आप चाहें तो ये फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी अब्दुल हबीब अतारी के नाम से जो चैनल्स या पेजेस हैं उस पर लाइव जा रहा होता है. तो आप जिन जिन लोगों को दावत देना चाहें, यहाँ अब्रॉड बाहर हैं, तो उनको बताएं कि हमारी इस मस्जिद के प्रोग्राम्स इन जगहों पर लाइव होते हैं, ताकि वो भी हमारे साथ लाइव शामिल हो सकें. होपफुली अभी काफ़ी बड़ी तादाद में दुनिया भर में लोग हमारे साथ सुन रहे होंगे. तो अल्लाह करे कि हम सब इन रातों को फोकस करें और इस पर अमल कर सकें. अब आते हैं माशाअल्लाह दूसरे टॉपिक की तरफ. दुरूद पाक पढ़ने. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. क्या हस्ती है जिनका आज जिक्र करना है. यकीन करें, जिसको कहते हैं ना, कुछ हस्तियां वो हैं जिनके अंदर इतनी एनर्जी है कि उनका नाम ले तो अंदर एनर्जी आ जाती है. अल्लाह ने वो मर्तबा, वो मकाम, वो दबदबा, वो जलाल है, वो शुजात अता फरमाई है. यानी दुनिया में कुछ लोगों का नाम एग्जाम्पल बन जाता है. आप जब भी शुजात की बात करेंगे ना, बहादुरी की बात करेंगे, तो दिल से एक ही नाम आता है. वो किसका नाम आता है? मौला अली का नाम आता है. शेर खुदा का नाम आता है. पहले नारा ना लगा लें, नारे हैदरी. हाँ सुभान अल्लाह. अब जरा अच्छा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली फैजाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा. अच्छा, मौला अली शेर खुदा की जिंदगी के बारे में जब भी बयान होता है ना, तो आपकी शुजात, आपकी बहादुरी, यकीनन नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप. लेकिन आपके अंदर और भी बहुत सारे कमालात थे. यानी एक हदीस तो आप सबने बचपन से सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा. आका फरमाते मैं इल्म का दरवाजा हूं और अली उसका, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है. तो ऐसे ही नहीं फरमाया नबी पाक ने. इल्म का वो मकाम था मौला अली के पास. नबी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अकल हैरान हो जाती है कि कैसे सॉल्यूशन दिया आपने. मैं 1-2 वाकयात बताता हूं आपको और फिर इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं. कबीला कुरैश की एक औरत थी. उसके बाद 2 शख्स आए और उन्होंने कहा कि 100 दीनार हैं, ये हमारी अमानत है, हम दोनों ट्रैवल पे जा रहे हैं. अच्छा, 100 दीनार का मतलब 100 गोल्ड कॉइन्स. आज के दौर में भी बड़ी रकम है, उस जमाने में बड़ी रकम थी. लेकिन देखें, हम दोनों के हैं ये, जब तक हम दोनों ना आए ना, आपने देना नहीं है, किसी एक को मत दीजिएगा. आजकल बैंक में होता है ना ट्विन साइन, जब तक 2 की साइन ना हो तो चेक कैश नहीं होता है, ट्विन अकाउंट बनता है ना. वो वैसे उस जमाने में उन्होंने समझ लो उस औरत के पास अकाउंट खुलवा लिया था कि जब तक हम दोनों ना आए आपने देना नहीं है. उसने कहा ठीक है. दोनों दोस्त चले गए. हुआ ये कि 1 साल गुजरने के बाद एक शख्स आया और आकर कहता है कि मेरा साथी तो फौत हो गया है और अब वो 100 दीनार मुझे दे दें. औरत ने कहा नहीं, तुमने तो शर्त रखी थी, दोनों आएंगे तो मैंने पैसे देने. अब वो कहता है आप ही ने कहा था किसी अकेले को मत देना. अब वो कहता है मैं अकेला इसलिए रह गया कि उसका इंतकाल हो गया, अब तो आप मुझे दे दें. उसने पड़ोसियों को कहा और लोगों को कहा, सब ने प्रेशर दिया कि ठीक है, अमानत तो इन्हीं की थी ना, एक का इंतकाल हो गया, दूसरा आया, दे दें. उस औरत ने रहम किया और उसके 100 दीनार उस बंदे को दे दिए. अब क्या हुआ, 1 साल के बाद दूसरा शख्स आ गया. कहते मेरी अमानत दें. कहा तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था. कहा मेरा तो कोई इंतकाल नहीं हुआ. कहा तुम्हारा पार्टनर आया, कसमें खाता था कि तुम मर गए, वो तो तुम्हारे पैसे ले गया. उसने क्लेम डाल दिया कि जनाब आपने कैसे दे दिए उसको, हमारी तो बात हुई थी कि हम दोनों लेंगे. हैं वो उसने क्या किया कि वो मुकदमा लेकर चला गया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में कि हजरत ये जो है वो मसला हल करें. ये औरत कहती है मेरे पैसे इसने मेरे पार्टनर को दे दिए, हमने तो शर्त लगाई थी कि आप जो है ना जब तक दोनों ना आए नहीं देना है. वो कहती मुझे क्या पता, इसका दोस्त आया कह रहा है कि उसका इंतकाल हो गया, झूठ बोल के चला गया.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہ پورا مقدمہ اٹھا کر مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا. اچھا, صحابہ کرام کا آپس کا انٹریکشن بھی کمال تھا, اعتماد بھی کمال تھا. اب ہے کتنا کمال کا فیصلہ نا, کتنا کروشل ہے کہ اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا, اس کا سولوشن کلیم کس پر آئے گا, عورت پر آئے گا, پہلے والے پر آئے گا, دوسرا والا مارا گیا, اس کے پیسے تو چلے گئے ایک طرح سے. ہائے ہائے, مولا علی کا کمال دیکھیں. اب وہ کیس گیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں. تو جب سارا معاملہ سنا نا, تو مولا علی نے کہا تم نے یہ کہا تھا نا کہ جب تک دونوں نہ آئیں تو پیسے مت دینا. کہا جی ہم نے یہی کہا تھا. دیکھیں اس عورت نے دے دیا. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے دونوں آ جائیں, پیسے مل جائیں گے. بات آئی سمجھ, مسئلہ ہی حل کر دیا نا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں آ جائیں, آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. اب وہ دوسرے کو لے کر آئے گی تو دوسرے نے تو کھائے تھے پیسے, وہ لے کر آ نہیں سکتا اس کو, یا تو دونوں ملے ہوئے ہیں یا پہلے دوسرے کو ڈھونڈ کے لاؤ. ادھر فیصلہ ہی مکا دیا مولا علی نے. فرمایا ٹھیک ہے یہ عورت پیسے دے گی تمہیں, اس صورت میں دے گی جو شرط لگائی تھی, ان دونوں کو تم دونوں آ جاؤ اور تمہارے پیسے لے جاؤ. اب جب دوسرے کو پکڑ کے لائے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے کہ اس پیسے کا کدھر گئے جو پہلے لے کر گئے تھے. تو آپ کی فراست اور حکمت کا عالم یہ تھا کہ ود ان ون سینٹینس آپ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتے. تو اللہ کریم نے ایسا مقام عطا فرمایا, آپ شیر خدا بھی ہیں, آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, صاحب سخاوت بھی ہیں, صاحب شجاعت بھی ہیں, اور عبادت و ریاضت والے بھی ہیں, فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں, اور علم والے بھی ہیں. الغرض بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں, ہر ایک کمال و خوبی میں ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا تھوڑا سا بایوگرافی, بچے بھی بیٹھے ہیں, ینگسٹر بیٹھے ہیں, ان کی ڈیٹیل تھوڑی سمجھ لیں کہ آپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے, کنیت ابو الحسن ہے, اور ابو تراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں, فرسٹ کزن ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے, جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اور مدینے میں وفات پائی. یاد رہے کہ جب اسلام کا اناؤنس ہوا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 ایئرز کی ایج میں اپنی عمر مبارک میں اسلام کے لیے جب اعلان کیا, تو اب سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے, بڑی خوبصورت علماء نے تطبیق فرمائی, کیٹیگرائز کیا. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اچھا, مولا علی کی ایک اور میں آپ کو شان بتاؤں, تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے. مولا علی کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, ہے نا اسپیشلٹی. اب کبھی ذہن میں سوال بھی آیا ہوگا کہ یہ کیوں, تو سبحان اللہ, علماء فرماتے ہیں کہ یہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرہ انور کو وہ کرامت اور وہ بزرگی عطا فرمائی, اور اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سے ہوش سنبھالا, کیونکہ 4 5 6 ایئرز کی ایج میں ہی نبی پاک اپنے چچا سے ان کو مانگ لائے تھے, کیونکہ چچا کے پاس اور بھی بچے تھے. تو ہوتا نا کہ یہ بچہ میں اس کو ٹیک اوور کروں گا, تو آپ نے مولا علی کو لے لیا تھا. پیارے آقا کی گود میں بڑے ہوئے, ہوش سنبھالا تو پیارے آقا کو دیکھا, کبھی کسی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا, کبھی کفر کی کوئی ہوا ہی نہ لگی آپ کو. بچے ہی تھے, ابھی بڑے ہی نہ ہوئے تھے, تو اسلام کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. سب سے پہلے بچوں میں نماز پڑھنے والے بھی آپ ہی ہیں. تو فرام دا ڈے ون جو آپ کی پرورش ہوئی, جو آپ کا مقام تھا, جو آپ کی تربیت تھی, اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ مقام اور وہ عزت عطا فرمائی کہ اس چہرے نے, اس پیشانی نے کسی غیر خدا کے آگے نہ سجدہ کیا, نہ کسی کی پوجا کی, نہ کسی طرف توجہ ہوئی. سبحان اللہ. اچھا, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے بڑے بزرگ ہیں. اچھا, آپ کا صحابہ کرام میں کیا مقام تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے جب بھی مولا علی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو ہمیشہ درست جواب پایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, اہل مدینہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرواتے تھے. سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ ہے, حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. آپ یہ اناؤنس فرماتے تھے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ اعلان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا تھا, اور حضرت مولا علی کے بارے میں کوئی اور نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. خود ایک بار کیا ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بغیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قاضی تھے, بہت بڑے جج تھے. آپ نے ہی قضا کی عدالتوں کی بنیاد رکھی. کہتے ہیں نا عمر کی عدالت,
ہیں. لیکن حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بعض اوقات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بغیر حضرت عمر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے. جب تک مولا علی حاضر نہ ہوتے, تشریف نہ لاتے, ان سے مشورہ نہ ہوتا, آپ فیصلہ نہ فرماتے. اور آپ ایک جگہ فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں, ہم میں سب سے بڑے قاضی جو ہیں, جو جسٹس ہیں, وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت میں سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں. تو اتنا بڑا مقام ہے. اب کچھ حدیثیں آئے ہائے, اب یہ ذرا سوچئے گا, امتی نبی کی تعریف کرے, یہ تو امتی کی ذمہ داری ہے, جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شان بیان کرے. مگر مولا علی کا کمال دیکھیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام مولا علی کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اتنا بڑا مقام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرماتے ہیں علی منی بمنزلت رأسی من بدنی. آقا فرماتے علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے. آئے ہائے. ایک جگہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے سب صحابہ کرام کے ساتھ اخوت کا رشتہ بنا دیا, سب کو بھائی بنا دیا, حضور میرا تو بھائی کسی کو نہیں بنایا ہے. جب مکے سے مدینے گئے تھے صحابہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے سب کے ساتھ ایک رشتہ بنایا کہ تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے بھائی ہو. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے سب کے رشتے سلیکٹ کر لیے, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی ہو. یہ مقام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. تو بہرحال اتنی حدیثیں ہیں کہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. آقا فرماتے ومن ابغض علی, جو علی سے دشمنی کرے فقط ابغضنی, اس نے مجھ سے دشمنی کی. ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ, جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے دشمنی کی. تو مولا علی کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. مولا علی سے پیار یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے. یعنی کمال کی ہستی ہیں. اور پیارے آقا علیہ السلام کا جس طرح ساتھ دیا, چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو, اور سبحان اللہ شجاعت کا عالم یہ تھا. خیبر کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے. مولا علی کا ذکر ہو اور فاتح خیبر کی بات نہ ہو. خیبر کا مارکہ ہے ایک قلعے کے اندر, الحمدللہ میں نے وہ قلعہ جا کر دیکھا ہے, ہم نے مدنی چینل پر اس کو ریکارڈ بھی کیا, آپ چاہیں تو یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ قلعہ ہے نا, فورٹ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر تھا. بہت زیادہ کوشش کرتے تھے مسلمان اسے ڈسکور کرنے کی, اس کو حملہ کرنے کی, اوپر سے تیر برساتے تھے, مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے رات کو فرمایا صبح میں ایک ایسا جھنڈا, یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے, وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ ساری رات بے چین رہے, یہ پرچم صبح کس کو ملے گا, یہ جھنڈا کس کو ملے گا, یہ مقام کسے ملے گا. صبح ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں علی کہاں ہے. بتایا گیا حضور ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم جس کو کہتے ہیں, آنکھوں کی بیماری تھی. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ. اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. یہ کیسا آئنٹمنٹ تھا, یہ کیسی دوائی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. اس کے بعد نبی پاک نے پرچم عطا فرمایا اور سبحان اللہ فاتح خیبر نے وہ کامیابی حاصل کی. اس شجاعت کے ساتھ لڑے. اللہ اکبر. میں نے کہا نا میں نے خیبر کا قلعہ جا کے دیکھا ہے, روایت پڑھنا اور ہے, آئی وٹنس ہونا اور ہے. مولا علی گئے, جب لڑائی ہو رہی تھی تو ہاتھ میں اس زمانے میں ایک ڈھال ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. آپ تلوار چلاتے تھے اور کوئی اٹیک کرے تو ڈیفنس کے لیے وہ ڈھال ہوا کرتی تھی. مولا علی کی وہ ڈھال گر گئی, اب صرف ہاتھ میں تلوار ہے, نتھنگ ٹو ڈیفینس ہمسیلف. کیسے اپنے آپ کو بچائیں. تو خیبر کے دروازے کا ایک پورا پٹ جس کو کہیں, کواڑ جس کو کہتے ہیں, بہت بڑا وہ دروازہ تھا. مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور اس کو اکھاڑ لیا اور ساری جنگ اس کے ساتھ لڑتے رہے. اور سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم اس ایک دروازے کے پیس کو 40 بندے مل کر اٹھانا چاہتے تو اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو مولا علی کو اللہ نے ایسی شجاعت عطا فرمائی. اور آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی وہ عظیم تلوار, ذوالفقار تلوار بھی آپ کے پاس ہوتی تھی. اور اس سبحان اللہ جنگ کے اندر تو کس طرح آپ لڑے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کسی اور نے بھی کیا خوب کہا, علی حیدر تیری شوکت
تیری سہولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ، اور جب آپ لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں، آپ جہاد کر رہے تھے تو سبحان اللہ غیب سے یہ آواز آتی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے علی مشکل کشا ہے علی مشکل کشا، سایہ کنا سر پر میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ ڈبل پنجتن میں ہیں۔ ہاں، پنجتن کی دو ڈیفینیشن علماء بیان کرتے ہیں، یقیناً ایک پنجتن تو وہی ہے جو مولا علی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور بی بی فاطمہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ تو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، اور در والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی اور میرے آقا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے 5 وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام بہت بڑا ہے، اور سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، لیکن سبحان اللہ مولا علی کی شان دیکھیں، ان دونوں لسٹوں میں مولا علی نظر آتے ہیں۔ اب گھر والے بھی ہیں، اب در والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے ساتھی کیسے ہیں؟ تو سبحان اللہ، آج ان کا یوم ہے۔ اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ان کی سیرت میں سخاوت بھی ہے، ان کی سیرت میں علم بھی ہے، ان کی سیرت میں نبی پاک کی اطاعت بھی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں آج ہم نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، ہم بھی علم دین سیکھیں۔ ہم بزرگوں سے پیار تو کرتے ہیں مگر نالج کی طرف اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے۔ دیکھیں کتنا علم تھا ان کے پاس، مجھے میرے اور آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ علم دین سیکھیں، علم سے دور نہ رہیں، اور پھر سبحان اللہ جو اطاعت مصطفیٰ ہے، جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرنے کا آپ کا انداز تھا، آپ کو ابو تراب کا لقب کیسے ملا؟ آخری بات، عشق والی بات۔ ایک بار مولا علی کے گھر پر، اچھا یہ بات اور مقام دیکھیں، اس گھرانے کا مقام دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلی روٹین تھی، ڈیلی، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے اپنی صاحبزادی کی، کیونکہ گھر تو زمانے میں قریب قریب ہوتے تھے، تو پیارے آقا روز تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی نبی پاک کا انداز تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، پیار کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس گھرانے سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر ایک دن نبی پاک علیہ السلام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو مولا علی گھر میں نہیں تھے، تو فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا حضور وہ باہر ہیں۔ اب باہر گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور جسم پر کرتا وغیرہ نہیں تھا، تو جسم پہ مٹی لگ گئی۔ کہا اے علی اٹھو، تو جب مولا علی اٹھے نا تو آپ کے جسم پر مٹی تھی، تو فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ ابو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، اور ابو تراب یعنی تراب والا ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے نبی پاک کی زبان سے ابو تراب سنا ہے نا، مجھے اپنے باقی سارے ناموں سے اچھا یہی نام لگتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ لقب خاک تراب کو کہتے ہیں نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے درے کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ تو کیا بات ہے، آج 2 ٹاپکس کو ہم نے کور کیا۔ انشاءاللہ 23ویں شب کو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک ہوگا جنت کی 2 چابیاں۔ وہ کون سی 2 چابیاں ہیں جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے، تو ٹائملی تشریف لائیے گا۔ اللہ کریم آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے، ان 5 طاق راتوں کو خوب اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔
اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ مبارک رات ہے، اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، جن کے روزے قبول کیے، جن کی تراویاں قبول کیں، جن کے صدقے قبول کیے، ان کا واسطہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، تو بھی ناراض نہ ہونا، تیرے حبیب بھی کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، سدا راضی رہنا مالک۔ گناہگار ہیں مگر بندے تیرے ہیں مولا، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں مولا۔ اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، مگر معافی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آج کی رات ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ ہمارے اللہ اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم یہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کتنے کر بیٹھے ہیں، کتنے انبار لگا دیے ہیں گناہ کے، یہ اقرار ہے، مگر ایک آسرا ہے، ایک یقین ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے اے اللہ، اگر تو نے آج ہمیں بخش دیا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ تیری جنت میں جگہ کم پڑے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ہمیں نہ بخشا، تو ناراض ہو گیا، ہم مارے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں مرے، اے اللہ پکڑے جانے سے بچا لے، ہمیں حساب کتاب میں مت ڈالیو مولا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں محشر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، آج کی رات ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ اے کریم، اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازی رکھیو مولا، ہمیں ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہمارا دل عبادت میں لگا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، پہلے بھی کئی بار نیت کی ہے، رمضان جاتا ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بس اس بار اپنے در کے چوکھٹ سے لگائی رکھیو مالک، 5 وقت کا نمازی بنا دے، درود پاک پڑھنے والا بنا دے، تلاوت کرنے والا بنا دے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ پہلے ہی بڑے گناہ کر لیے مولا، اب گناہ نہیں کرنا چاہتے مولا، کرم کر، اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ تیری عبادت میں گزروا دے، اے اللہ تیری رضا والے کاموں میں گزروا دے، اے اللہ اب گناہ کی طرف نہ لوٹے مولا، ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، ہمیں نیکیوں میں لطف آنے لگ جائے، گناہ سے گھن آنے لگ جائے۔ اے اللہ ہمیں مخلص بھی بنا دے، ہمیں ریاکاری سے بھی بچا لے، اے اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا لے، ہمیں بناوٹ سے بچا لے، اے اللہ تیرے پسند کے بندوں میں شامل کر لے، اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، تیری اور تیرے حبیب کی محبت دل میں ڈال دے۔ اے کریم مانگنے کی رات ہے، دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تیرے بندے بندیاں دعا میں شامل ہوں گے، کوئی بیمار دعا میں شامل ہے، کوئی گھر پہ بیمار چھوڑ آیا ہے، اے شفا دینے والے تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہے مولا، تھک گئے دنیا والوں کے دھکے کھا کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اے قدرت رکھنے والے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، ہماری بے قراری کو قرار میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے۔ اے رات کے بعد صبح کا اجالا پھیلانے والے، ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح میں بدل دے، بیماری کی رات کو صحت کی صبح میں بدل دے، مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم، ہم سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ، مانگنے کی رات ہے، ہم تیرے دربار میں ملتجی ہیں مولا، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے، آج تیری مدد کی حاجت ہے، ہم بے بس ہو گئے مولا۔ اے اللہ، وہ بیچارے، وہ بندے تجھے پکار رہے ہیں، وہ بچے، وہ بچیاں، وہ بیوائیں، وہ یتیم، اے اللہ روز بمباری ہوتی ہے، نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے۔ اے کریم، مبارک رات ہے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، ہمیں قبلہ اول واپس نصیب فرما۔ اے اللہ، بیت المقدس میں جا کر نمازیں پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، پاکستان کے مسلمانوں پر غیب سے مدد فرما۔ اے کریم مولا، ہمارے وطن عزیز کو خوشحالی عطا فرما۔ اے پروردگار، جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔